बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहब से जो है वो सवाल किया गया कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात बहुत कोशिश के बावजूद अल्लाह का रास्ता नहीं मिलता, तो हम उस सूरत में क्या करें। तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने जवाब दिया कि आप अपनी कोशिश तर्क कर दें, हम खुद ही आपके साथ हैं, आप ज़िम्मेदारी से आज़ाद हैं, आप ज़िम्मेदारी मत लें। और ये ना कहें कि हम जकड़े हुए हैं, बेबस हैं, ज़ोर लग रहा है। हम आपके ख्याल में बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप छोड़ दो इस बात को, ख्याल की फ़िक्र न करें, ख्याल कहीं नहीं जाता, ख्याल पीछे कहीं से आता है। एक अनपढ़ बंदा बैठा होता है और पीछे से कलम की ताकत आ जाती है और वो नात लिखने लग जाता है। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखवाते हैं। एक दफ़ा सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने नात के 3 मिसरे बना लिए। बलगल उला बि कमाल ही, कशफत दुजा बि जमाल ही, हसनत जमी खिसाल ही। और उसके बाद कलम रुक गया। कितने दिन गुजर गए मगर चौथा मिसरा ना आया। तो हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हुए और रोते रहे। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सादी लिखो, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। तो इस तरह भी मिसरा पूरा होता है। असल में हम मोहब्बत नहीं कर सकते, मोहब्बत वो खुद ही करता है, पहल वो खुद ही करता है। वो तो अल्लाह है, ये कैसे हो सकता है कि हम पहल कर जाएं। उसने कहा कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था, तो मैंने चाहा कि मैं ज़ाहिर हो जाऊं, बस मैंने तुमको पैदा कर दिया। तो ये राज है, ज़हूर किसका हुआ? अल्लाह का। आलम ज़हूर में कौन है? आप। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सरफराजी हो गई। जब तक आप हैं उसने ज़ाहिर नहीं होना, और जब वो हुआ तो आपने नहीं होना। कहानी ये है, बात साफ है, समझ आ गई। तो मोहब्बत किसकी है? पहले उसकी है, वो खुद ही पहल करता है, मोहब्बत भी वो खुद ही देता है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जिसने हमारी राह में जिहाद किया, हमने उसको रास्ता दिखा दिया। तो जो तलाश करेगा हम उसको रास्ता दिखाएंगे। लोगों ने सवाल किया कि तलाश कैसे करें जब रास्ते का पता ना हो। उसने क्या कहा था? जो हमें तलाश करेगा हम उसको रास्ता दिखा देंगे। सवाल क्या है कि हमें तो ये भी पता नहीं कि तलाश किसको करना है। उसका जवाब क्या है? जिसको हम रास्ता दिखाते हैं वही तलाश करता है। जो अल्लाह को तलाश करने वाले हैं, अल्लाह उनके साथ चल रहा है। अल्लाह को तलाश करने वाला बंदा सोया होता है, अल्लाह साथ ही होता है। वो बंदा समझता है कि मेरी मोहब्बत का आगाज़ हो गया, मैं उसको तलाश कर रहा हूँ। चलते चलते जहाँ वो गुमराह हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो अल्लाह कहता है कि मायूस ना होना, अल्लाह बहुत मेहरबान है, मुझसे मायूस ना होना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो अल्लाह उसे इनकरेज करता है। चलते चलते आधा रास्ता कट जाता है और फिर पूरा रास्ता कट जाता है। जब मंजिल पे पहुंचता है तो अल्लाह कहता है कि आ गए हो। अल्लाह ने खुद ही चलाया, साथ भी रहा और मंजिल पे भी खुद पहुंच गया। बंदा समझता है कि हम चल रहे थे, वो खुद ही चला रहा था। इसलिए आपका कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि आवाज़ सुनता जाओ। अल्लाह खुद ही जगाता है, खुद ही चलाता है, साथ भी चलता है, मंजिल भी आप ही है, वो खुद ही बुलाता है। मैंने आपको बताया था कि सारा सफ़र इल्लल्लाह दरअसल सफ़र माल्ला है। अल्लाह की तरफ जाने वाला सफ़र अल्लाह के साथ है। आपने कहीं आना जाना नहीं, घर में बैठ जाओ, जाना तो कहीं नहीं, वो तो अल्लाह है। हम अपने आप में ही तुझे ढूंढते रहे, हम अपने आप में ही तुझे ढूंढते रहे, तेरे मुसाफिरों का सफ़र घर में कट गया। अल्लाह वाले भी मखलूक होते हैं। यह आपने बड़ी ज़्यादती की हुई है कि अल्लाह वालों को गैर मखलूक बना दिया। अब इनसे ज़रूर करामतें सरजद हों, मसलन कि वो मट्टी को सोना बना दे। अल्लाह वाला कौन होता है? जो अल्लाह के रजू में हो। आप लोग चाहे गुनहगार हो, सादा हो, नेक हो या जिस तरह के हो, जिसका रजू अच्छा हो गया वो अच्छा हो गया। तो ये नेकी की बात है। अपने आप को बुरा ना कहो, इससे तौबा कर लो। किस चीज़ से तौबा? अपने आप को बुरा कहने से। ये ना कहा करो कि हम कहाँ बख्शे जाएंगे। 10,000 मरतबा तौबा कर लो, हम तो बख्शे जाने वाले हैं। जिसने बख्शिश का ख्याल किया वो बख्शा गया, जिसने गुनाह को बुरा कहा वो बख्शा गया, जिसने नेकी का ख्याल रखा वो बख्शा जाएगा, जो ना बख्शना जाना चाहे वो भी बख्शा जाएगा। और बताओ ये कैसे होगा? आप नमाज में पढ़ते हैं कि या अल्लाह हमारी औलाद को बख्श। अगर किसी नेक माँ बाप ने ये दुआ की तो वो औलाद बख्शी गई। अगर बच्चे ने ये दुआ की कि या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श, तो आप उसके माँ बाप हैं, बख्शे गए।
پھر یہ دعا کی کہ مسلمانوں کو بخش، تو آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی بخشے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری امت کو بخش، تو آپ بھی بخشے گئے۔ بخشش کے بڑے چانسز ہیں، آپ ضائع کرنے چاہو تو بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ رحمت کا یقین ہی رحمت کا حصول ہے، رحمت کا یقین ہی رحمت کا حصول ہے۔ کیا کہا؟ یہ فکرہ یاد رکھ لو، رحمت کا یقین ہی رحمت کا حصول ہے، کہ رحمت کی تمنا ہی رحمت ہے۔ رحمت کی آپ نے خواہش کیا تو رحمت ہو گئی۔ تو جو اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، دراصل جس پر رحمت ہو وہی رحمت مانگتا ہے۔ تو رحمت کون مانگے گا؟ جس پر رحمت ہوتی ہے وہی مانگتا ہے۔ بس اللہ میاں سے ایک چیز نہ مانگا کرو۔ واصف علی واصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سے وعدہ کرو کہ اللہ سے جو ہے ایک چیز نہ مانگا کرو، یہ پکا وعدہ کر لو، اللہ میاں سے پیسے نہ مانگا کرو۔ یہ کیا وعدہ کر دیا آپ نے؟ آپ غیر اللہ کو نہ مانگو، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگو، فضل مانگو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، اور اس طرح چلتے چلتے جاؤ بالکل اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی انسان سے غافل نہیں ہے، کسی مستقبل سے وہ غافل نہیں ہے، کسی ماضی سے غافل نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ اس کے لیے سب ایک ہی زمانہ ہے، اس کا ہر زمانہ اس کا ایک ہی زمانہ ہے، سب حال ہے، اس کا سب حال ہے۔ وہ جیسے تھا ویسے ہی ہے۔ آپ اللہ کو رحم والا دیکھو، اگر اسے رحم والا سمجھو گے تو رحم ہی دے گا۔ ایک آدمی کو کسی نے سمجھایا کہ اللہ کی کیا ذات ہے، اس نے بتایا کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کو جیسا چاہو گے ویسا پالو گے، اچھا سمجھو گے تو اچھا ملے گا، رحمان سمجھو گے تو رحمان ملے گا، رحیم سمجھو گے تو رحیم ملے گا۔ اگر یہ سمجھو گے کہ اللہ پائی پائی کا حساب لے گا تو وہ پائی پائی کا حساب لے گا۔ اللہ کو کیا زیبا ہے کہ وہ پائی پائی کا حساب لے؟ ایک آدمی خانہ کعبہ میں گیا، کہتا ہے کہ اللہ میاں بات یہ ہے کہ ہمارے انسانوں کی دنیا میں یہ رواج ہے کہ اگر دشمن خود چل کے گھر آ جائے تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ہم تیرے گھر میں چل کے آ گئے ہیں، اب معافی دے دے یا اللہ، اب معافی دے دے۔ تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اس میں ایک راز اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو خود ہی منظور کر لیا کرو۔ بات سمجھ آئی؟ آپ ہی دعا مانگی، آپ ہی آمین کہا، پھر آپ کا دل کہے گا کہ منظور ہے، کیونکہ جو نامنظور ہونے والی ہوگی وہ دعا آپ کے پاس آئے گی ہی نہیں۔ تو یہ ایسا راز ہے، اس میں بڑی آسانی ہے۔ ایک کہانی سنو۔ ایک آدمی تھا، اس سے کسی نے کہا کہ یہ اللہ کی محبت کیسے ہے، کہ اللہ کو جیسا چاہو گے ویسا پالو گے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا، تو جو آدمی جنگل سے گزر رہا تھا وہ ایک ایسے درخت کے نیچے پہنچا جہاں ہر دعا منظور ہو جاتی تھی، یعنی کہ اس کا جیسا گمان ہوتا تھا ویسا ہی ہو جاتا تھا، یعنی وہاں جو خیال کرو وہ پورا ہو جاتا تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس جنگل میں کھانا مل جائے، تو اس کو صرف خیال آیا اور کھانا حاضر۔ پھر سوچا کہ پانی، تو پانی بھی موجود۔ پھر سوچا کہ سونے کے لیے چارپائی بھی ہونی چاہیے تاکہ دوپہر کو ریسٹ کر لوں، تو چارپائی بھی موجود۔ سوتے وقت خیال آیا کہ کہیں کوئی شیر نہ آ جائے، شیر آیا اور اسے کھا گیا۔ بس راز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ حساب رکھو گے تو وہ حساب کر لے گا، اگر بے حساب رہو گے تو بے حساب دے گا۔ خود ہی ڈرتے ہو اور اسے خود ہی ڈرانے والا بناتے ہو۔ تو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تیرے یقین کا ایک نام ہے، اللہ تیرے یقین کا ایک نام ہے، تو اپنے یقین کو ٹھیک کر۔ اللہ تو رحم کرتا ہے، اگر کسی نے اس کے علاوہ کچھ اور سمجھا تو اس پر ظلم ہو جائے گا، وہ مارا گیا، برباد ہو گیا۔ ہمارا اللہ تو رحم والا ہے۔ اب ڈر کس بات کا؟ یہ تو ایسے ہے کہ تم سے کوئی پوچھے کہ کیا نام ہے، تم کہو گے شیر علی ہے، وہ وہاں کیوں کھڑا ہے؟ ڈر لگتا ہے کتوں سے۔ اب ڈر کس بات کا؟ جب اللہ ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، تو ڈرتے کس بات سے ہو سوائے اپنے جھوٹے ہونے کے؟ اور کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں کہ وہ رحم والا ہے اور رحمان ہے، یہ تو ہم پکا مانتے ہیں، تم بھی مان جاؤ۔ اگر وہ رحمان ہے تو رحمان ہے، رحیم ہے تو رحیم ہے، حالانکہ وہ قہار بھی ہے۔ تو آپ یہ کہو کہ قہاروں والا وہ دوسرا معاملہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، ہمارے لیے وہ رحمان ہے۔ وجہ ثبوت یہ ہے کہ رحمان اس کے لیے جس کے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی۔
اب یہ شخص عذاب سے بچ گیا، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمہارے دل میں ہے، وہ ذات تمہارے دل میں ہے، وہ محبت تمہارے دل میں ہے، اللہ اس کو سزا دینا افورڈ نہیں کرتا، عام طور پر اسے سزا نہیں دیتا۔ کس کو؟ جس دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ محبت کو پاس رکھ لو تو سارے مسئلے مسائل حل ہیں۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہاں رحم ہے، جہاں یہ محبت ہے وہاں مغفرت ہے، بس یہ آسان سی بات ہے۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ تمہارا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو نا کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایمان ہوتا ہے آخرت پر یقین ہونا، نماز، سجدہ، درود، فرشتے، کتاب وغیرہ۔ ایک آواز آئی کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے، تو یہ اصل ایمان ہے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان جو ہے وہ یہ کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زندگی بسر کر رہا ہے اس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو گیا۔ آئندہ عذاب وغیرہ کی باتیں نہ کرنا، یہاں کوئی عذاب نہیں ہوتا، وہ شعبہ ہی ہو رہا ہے۔ آپ فزیکلی سوچ لو اور میتھمیٹیکلی لکھ لو کہ اس بڑی دنیا میں چند لوگ ہیں جو اللہ کا رحم مانگ رہے ہیں، لاہور میں چند لوگ ہیں جو آپ جیسی محفلیں کر رہے ہیں۔ آج کے موجود لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں نام کا بھی پتہ نہیں، ان کے کام کا بھی پتہ نہیں، فون کا نمبر تو ایسے بھی پتہ نہیں، باہر نکلتے ہی نام بھول جاتے ہیں اور ہم فی سبیل اللہ ملتے ہیں۔ لاہور میں چند لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ملتے ہیں، فی سبیل اللہ ملتے ہیں، تو اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہے؟ اس زمانے میں اس زمانے کی بات کرتے ہو، اللہ یہ مہربانی کر رہا ہے، آپ ڈر رہے ہیں۔ جو اپنی ماں سے ڈرتا ہے وہ بہت ہی جھوٹا آدمی ہے۔ ڈر کس بات سے رہے ہو؟ ماں سے زیادہ شفیق اللہ سے ڈر رہے ہو؟ یہ ڈرنے والی بات نہیں، یہ تو چاہنے کی بات ہے۔ اس میں صرف ایک بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ محبت چھین نہ جائے، کہیں یہ محبت چھین نہ جائے۔ بس اس بات کا خیال رکھو، اس محبت کو کیسے قائم رکھ سکتے ہو؟ شکریہ کے ساتھ۔ جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس کی نعمت محفوظ ہو گئی۔ آپ نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر کیسے ادا کرو گے؟ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کو وہ نعمت دو، اس کو اس نعمت کا حصہ دو۔ اگر تمہارے پاس نعمت ہے، انار کے درخت ہیں، باغ ہے، اب اس کو دو جس کے گھر میں یہ نہیں ہے، پھر نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا۔ ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں، بات بہت آسان ہے، کہیں سمجھنا مشکل نہ ہو جائے۔ مثلا آپ ایک آدمی کے پاس گئے، اس کی مدد کی، اس آدمی نے ایک بات بتائی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اپنا کوئی بندہ بھیج جو میری یہاں پر مدد کرے۔ اب تم یہاں پر میری مدد کے لیے آ گئے، تم تو اسی کے بندے ہو، سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ مبارک ہو، تم اللہ کے دوست ہو۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ یا سائل کو سائل بننے سے پہلے مدد دے دو۔ ایک جگہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک سائل آیا، آپ خطبہ دے رہے تھے۔ یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سائل سوال کیا تو آپ نے توجہ کی۔ اس کا سوال 20 اشرفیوں کا تھا، مگر آپ کے پاس بھری ہوئی تھیلی تھی، وہ آپ نے اس کو دے دی اور خود رونے لگ گئے۔ باقی ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے سائل کا سوال تو کئی گنا پورا کر دیا، اب روتے کیوں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں غافل ہو گیا تھا، ورنہ وہ سوال کی اذیت سے بچ جاتا۔ تو اس غفلت پہ رو رہے تھے کہ وہ سوال کی اذیت سے کیوں گزرا، اگر توجہ میں ہوتا تو سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی مدد کر دیتا، تو اس بات کا وہ افسوس کر رہے تھے۔ تو آپ سائلوں کو سوال کرنے کی اذیت سے بچایا کرو۔ بات سمجھ گئے؟ اب کوئی اور بات پوچھو اور بولو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔